अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा, इन्नल्लज़ीना बेशक वो जो यअकुलूना खाते हैं, अम्वाल माल, अल यतामा यतीमों के, जुल्मन जुल्म करते हुए, इन्नमा बेशक यअकुलूना वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में, नारा आग, वसयस्लौना सईरा और अनकरीब वो जलेंगे भड़कती हुई आग में। तो क्या बात हो रही है? फिर वही बात हो रही है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसी का कंटिन्यूएशन है। यतीमों के माल जो जुल्म करते हुए खाते हैं। जो पिछली आयतों में हमने देखा था ना, मैंने जैसे अभी बताया कि यतीमों के हुकूक का जिक्र किया था और स्पेशली उनके माल की हिफाजत, उनकी सही तरह से तरबियत करना यतीमों की, और उनकी निगहबानी करना। अब इस चीज की बात हो रही है जो कि माशरे में बहुत आम है, जो हम देखते हैं कि लोग किस तरह जो है दूसरों के माल नाहक खाते हैं। हत्ता के क्या करते हैं लोग, अपने जैसे ताकतवर लोगों का माल खाने से पीछे नहीं रहते, उनके माल हथियाने हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। तो फिर जरा सोचे हैं, यतीम जो कमजोर जो नासमझ बच्चे हैं, उनके माल के साथ लोग क्या करते होंगे, किस किस तरह वो लोग जुल्म करते हैं यतीमों पर, यतीम के बच्चों पर। और ये जुल्म देखिए खाली अब नहीं, ये पिछले जमाने में भी होता रहा है, अब भी हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन फिर ऐसे जुल्म करने वालों का अंजाम क्या है, यहाँ इस आयत में बताया जा रहा है। इसलिए फरमाया कि जो यतीम का माल खाते हैं जुल्म करते हुए। और जुल्म करने की बात क्यों आई? क्योंकि हमने पहले देखा ना पिछली आयतों में कि अगर यतीम का सरपरस्त गरीब है तो अल्लाह ने उसके लिए एक मखसूस हद तक यतीम का माल इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, मारूफ तरीके से। लेकिन अगर सरपरस्त गरीब फकीर नहीं है तो उसको कोई हक नहीं कि वो यतीम का माल इस्तेमाल करे, और अगर फिर भी वो लेता है यतीम का माल तो फिर वो जुल्म होगा, इसलिए जुल्म की बात आई है। तो जो भी जुल्म करते हुए यतीम का माल लेता है, अब वो चाहे उसका सरपरस्त हो, सरपरस्त उसका रिश्तेदार है, गैर रिश्तेदार है, या फिर हुकूमत की तरफ से जो यतीम खाने होते हैं और उसमें जो लोग मुकर्रर होते हैं उस यतीम की परवरिश के लिए, उस यतीम की किफालत के लिए, उसके माल की हिफाजत देखभाल करने के लिए, या फिर वो जो दीनी इदारे होते हैं ना, जहाँ पे यतीम बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे फंड्स आते हैं यतीमों के लिए, तो वो फंड्स उनमें इस्तेमाल ना करके बच्चों के लिए बल्कि अपनी जेबें भरते हैं। तो सबके लिए ये वार्निंग दी जा रही है। तो इन सब जालिमों के लिए अल्लाह ताला यहाँ तंबीह करते हुए फरमा रहे हैं कि ये लोग अपने पेटों में आग खा रहे हैं, यतीम का माल अपने पेटों में डालकर आग डाल रहे हैं। ये माल नहीं है, ये आग है। और फिर जैसे माल खाते हैं, इसीलिए सजा भी उनकी ऐसे ही होगी। क़यामत के दिन पेटों में भी आग भरी होगी, उनके मुंह से भी शोले निकल रहे होंगे और बाहर भी भड़कती हुई आग में उखरे होंगे। आगे इसे फरमाया ना, वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब हम उन्हें भड़कती हुई आग में जलाएंगे। हर तरफ से आग ही आग, इनकी ये सजा है, शदीद सजा। तो दुनिया में भले ही देखें थोड़े से फायदे इस माल से उठा लें, लेकिन अनकरीब भड़कती आग में जलेंगे ऐसे लोग। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का माल खाने को उन गुनाहों में शुमार किया है जो इंसान को हलाक करने वाले हैं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, यानी कि 7 हलाक होने वाले गुनाहों से बचो। और उन 7 में एक क्या है? व अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। यतीम का माल खाना एक ऐसा गुनाह है जो कि हलाक कर देने वाला है, तो इससे बचने की तायद की है। अब देखें ये आयत जो है ना, इसका एक शान नुज़ूल भी है, इसमें एक वाक़या आता है। उसमें क्या है कि साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक सहाबा है ना, तो वो जंग उहद में उन शहीद हो गए थे। तो उनकी बीवी जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये साद की बच्चियां हैं जो आपके साथ उहद में शरीक हुए थे। तो इनके चचा ने इनकी पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और इनके लिए कुछ नहीं छोड़ा है, और अब माल के बगैर इन बच्चों का निकाह भी नहीं हो सकेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनके बारे में खुद फैसला फरमाएगा। और फिर ये आयतें, या जो आयतें मिरास हैं आगे आने वाली, वो आयतें भी नाजिल हुई।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ان کو بلایا، ان کو یہ آیتیں سنائی، اور جو حصہ ان کا بنتا تھا وہ ان کو دیا، اور جو بچیوں کا حصہ بنتا تھا وہ بچیوں کو دیا، اور بیوی کا جو حصہ بنتا تھا وہ بیوی کو دیا۔ تو یہ تھا شان نزول، ٹھیک ہے۔ اب ان کے حوالے سے وراثت کے کچھ اصول پہلے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ وراثت کی شرطیں کیا ہیں۔ تو وراثت کی کچھ شرطیں ہیں، سب سے پہلے 3 بڑی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلی شرط کیا ہے کہ جب تک انسان فوت نہیں ہوگا تب تک اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ فوتگی کے بعد ہی وراثت تقسیم ہونی ہے، پہلا بڑا رول، پہلی شرط۔ دوسری بات کیا ہے؟ حیات الوارث، یعنی کہ جو وارث ہے جس کو وراثت ملنی ہے وہ اس وقت زندہ ہونا چاہیے جب وراثت بٹ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے جو انسان فوت ہو چکا اس کو بھی وراثت دے رہے ہیں، نہیں، وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ وراثت پانے میں دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض وقت رکاوٹ ہوتی ہے، کس فارم میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ جیسے کہ دین کے لحاظ سے رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ ایک جو انسان ہے ان میں سے توحید پر ہے، اسلام پر ہے، اور دوسرا مشرک ہے، تو مشرک جو ہے مسلمان مشرک کا وارث نہیں بن سکتا، اور مشرک مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اور کیا ہے، اگر جس کو ورثہ مل رہا ہے اسی نے اس شخص کا قتل کیا ہے جس کی وراثت بٹ رہی ہے تو قاتل کو یہ وراثت نہیں ملے گی، یہ بھی رول ہے۔ تو یہ رولز ہمیں معلوم ہونے چاہیے، موٹی موٹی باتیں بھی میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وراثت کی تقسیم کا علم ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم المیراث یا علم الفرائض کہتے ہیں، علم المیراث یا علم الفرائض۔ اور اس علم کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض یعنی کہ میراث کا علم اور قرآن خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھلاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ ایسا کیوں کہا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد یہ علوم ختم ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، علم الفرائض بھی اور قرآن بھی، دونوں کے لیے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم 3 ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فضل ہے۔ وہ 3 علم کیا ہے؟ پہلا آیت محکمات کا علم یعنی کہ قرآن کا، پھر سنت قائمہ کا یعنی زندگی میں جو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہیں وہ سب سنتیں، پھر انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم کا علم، یہ جو حقوق سے متعلق ہے، یہ 3 علم ہیں، باقی سب فضل ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اور کیا بات امپورٹنٹ ہے کہ میراث میں صرف مردوں کا حق نہیں ہے، اس میں عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں تو بڑی ناانصافی ہوتی تھی نا، پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ بعض وقت کیا ہوتا تھا، صرف بڑا بیٹا سارا مال لے جاتا تھا، یا پھر صرف منہ بولے بیٹا جو ہوتے تھے اس کو سارا مال مل جاتا تھا، یا ہم نے دیکھا تھا کہ جو حلیف بنتے تھے ایک دوسرے کے وہ سارا مال لے جاتے تھے۔ حلیف کیا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا نا، جب قسم کھا کر دوستی کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میرا مال تیرا مال، میری جان تمہاری جان، تو اگر ایک مر جاتا تھا تو اس کا مال حلیف لے جاتا تھا اس کیس میں، اور خون کا بدلہ بھی اگر وارث نہ لیتے تو حلیف لیتے تھے۔ تو یہ ساری دور جاہلیت میں جو ہے چیزیں فالو ہوتی تھی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ حصے تقسیم کر دیے۔ قرآن اور سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں اللہ نے، ان کو کیا کہا ہے؟ ذوی الفروج کہتے ہیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے خود مقرر کیے ہیں نا حصے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروز، ذوی الفروز کہتے ہیں۔ اب ان ذوی الفروز میں کون کون آتے ہیں؟ ماں، باپ، اولاد، شوہر، بیوی۔ اور ان ذوی الفروز کی ادائیگی کے بعد جو حصہ بچ جاتا ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ وہ اسبا کو ملتا ہے۔ اسبا سے مراد کیا ہے؟ اسبا وہ وارث ہیں جو ذوی الفروج کے نہ ہونے کی صورت میں میت کے وارث ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اسبا میں اولاد کی طرف سے دیکھا جاتا ہے، پھر چچاؤں میں سے، پھر ان کے بیٹوں میں سے۔ اچھا، اور بات کیا پتہ ہونی چاہیے کہ میراث کی تقسیم میں ہر چیز انکلوڈڈ ہوگی، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کیش ہو، پراپرٹی ہو، گھریلو سامان ہو، ہر چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ انسان، اس کی جو بھی ہے ہر چیز کی تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اور کیا امپورٹنٹ بات ہے کہ وراثت جو ہے
موروث کی فوتگی کے بعد فوراً تقسیم ہونی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے کہ میت مرد ہو اور بیوی کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک تقسیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ دیکھا جائے گا نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے کہ کیا پیدا ہو رہا ہے، تو پھر اسی کے حساب سے تقسیم ہوگی۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ وارث نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، اس کے نام پہ کچھ نہیں نکلے گا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات، طلاق رجعی کے بعد، طلاق رجعی ہم پڑھ چکے نا سورہ بقرہ میں، جس میں رجوع کر سکتے ہیں، تو طلاق رجعی کے بعد عدت کے پیریڈ میں اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ ملے گا اس کیس میں، ٹھیک ہے۔ پھر اور کیا جاننے کی بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے نا۔ اور جب غلام ہوا کرتے تھے تو غلام کی وراثت کا کیا رول ہے؟ اس میں دیکھا جاتا تھا ولا کا حق، یعنی کہ ایک آزاد کردہ غلام جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اس کا وارث وہ ہوگا جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ جیسے اس میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ایک غلام تھی حضرت بریرہ، ان کا قصہ ہم دیکھتے ہیں، تو حضرت بریرہ کو خرید کر حضرت عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو ولا کا حق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا، ہے نا۔ اور اگر حضرت بریرہ فوت ہو جاتی تو ان کے وارث کون بنتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور کیا بات پتہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں زندگی میں تو ہبہ کیا جا سکتا ہے، جو چاہے جتنا چاہے اپنا مال ہبہ کر دو عدل کے ساتھ، اور اس کا وراثت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بعد میں، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اگر ایک بچہ غریب ہے بہت ہی زیادہ یا بہت بیمار رہتا ہے، اور اگر اپنی زندگی میں ماں باپ اس کو مدد کے طور پر کچھ دیتے ہیں، تو اب جب ماں باپ فوت ہو جائیں اور وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو اس غریب بچے کو اس کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو تو زندگی میں ماں باپ نے اتنا کچھ دے دیا اب اس کو ورثے میں سے ہم کچھ نہیں دے رہے، ہے نا۔ تو زندگی میں ہبہ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے حساب سے، اور بنا ضرورت کے جب ہبہ کر رہے ہوتے ہیں تو عدل کے ساتھ برابر برابر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی امپورٹنٹ بات، جو وصیت کی جاتی ہے، وصیت 1/3 مال میں سے کی جاتی ہے، 1/3 مال تک کی وصیت، اس سے زیادہ کی وصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم بتایا، ٹھیک ہے۔ صرف 1/3 مال تک کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور وصیت دیکھیں زبانی بھی یا لکھ کر بھی دونوں طرح ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو میں نے بتایا نا 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، یہ فرض نہیں ہے، جو کرنا چاہے کسی کو اپنے 1/3 مال میں سے کسی کو دینا چاہے ان کو دے سکتا ہے، لیکن یہ وارثوں کو نہیں دینی ہوتی الگ سے، جن کا حصہ نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وصیت کے سلسلے میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی ہے حدیث، کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہیں گزارنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ اسے جلد سے جلد لکھ لینی چاہیے۔ پھر یہ کہ وارثوں کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرے پاس میرا کوئی اور وارث نہیں ہے، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کیا 2/3 دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا پھر سے نہیں۔ کہا آدھا دے دوں مطلب؟ تو فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا 1/3 دے دوں، 1/3 دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا دے دو، اور یہ بھی بہت ہے، یعنی کہ 1/3 کی وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ کسی اور کو دینے کی، بیٹی کو نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر جو اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس پر بھی اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔
اگلی بات کیا ہے جاننے کی کہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی 1/3 سے زیادہ وصیت کر کے مر گیا تو بعد میں کورٹ میں جا کر اس کی تبدیلی کی جا سکتی ہے باقی وارثوں کی موجودگی میں. ٹھیک ہے. پھر وصیت ان غریب اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں کی جا سکتی ہے جن کا وراثت میں حصہ مقرر نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے جاننے کی کہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا اس سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ادا کرنی ہوتی ہیں. تو میت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کیا کیا ادا کرنی ہوتی ہے. ایک تو واجب الادا قرض، جو میت پر قرض تھا وہ ہے نا. پھر اگر کوئی زکوٰۃ رہ رہی ہے زکوٰۃ، پھر قضا روزوں کا کفارہ، پھر مہر اگر اس نے پہلے ادا نہیں کی تو مہر، اور پھر جس کے لیے وصیت کی ہو یہ سب پہلے جو میت کے ذمہ دار ہیں وہ ادا کریں گے. اور اگر دیکھیں میت پر حج فرض تھا اور نہیں کیا تو حج بدل اس کے حصے سے کرایا جا سکتا ہے تقسیم سے پہلے، ہے نا، وراثت کی تقسیم سے پہلے. اور وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی مرنے والے کے کفن اور دفن کا انتظام کرنے کے لیے اس کا مال لگایا جائے گا. آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری، مرد کے لیے، مثل حظ، مانند حصہ ہے، الانثیین، دو عورتوں کے. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ. وصیت کا ورڈ آ رہا ہے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ وصیت کیسے ہے؟ کہتے ہیں ایسی بات جس کی بڑی تاکید ہو، بڑی اہمیت ہو. تو اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. فی اولادکم، اور اولاد میں کون ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں شامل ہوتے ہیں، صرف لڑکے نہیں. اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے مال کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ کس طرح بانٹا جائے گا. کیا فرمایا؟ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر. للذکری مثل حظ الانثیین. اب ایسا کیوں ہے؟ مرد کو عورت کی نسبت 2 گنا کیوں دیا ہے؟ تو دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد، پھر یہ فرق کیوں رکھا؟ لوگ بھٹکانے والے ایسے کوشچن کر کر کے جو ہے بھٹکاتے بھی ہے نا، گمراہ بھی کرتے ہیں. تو پتا ہونا چاہیے نا کیا حکمت ہے اس میں. تو سب سے پہلے اس کی وجہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، جو آیت کے آخر میں بتایا ہے نا. آیت کے آخر میں آتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے وہ تو سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس نے اپنے علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ یہ تقسیم کی ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. سمجھ آئی بات؟ تو یہ تو سب سے امپورٹنٹ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور بہترین، سب سے بیسٹ ہے. اور کیا وجہ ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا، عورتوں پر ذمہ دار ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اپنا مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور ان کی دیکھ ریکھ کا انتظام مردوں پر ہے پورا کا پورا. ہر چیز ان کو مہیا کرنی ہوتی ہے گھر کے لیے، ہر چیز ہے نا، مردوں کی ذمہ داری ہے. یہ مالی ذمہ داری ہر طرح کی مرد پر ڈالی، عورتوں پر نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے. بلکہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ الٹا مال دلواتے ہیں، مہر کی فارم میں دلاتے ہیں. پھر ماں باپ کی وراثت سے بھی عورت کو حصہ ملتا ہے. پھر اگر شوہر فوت ہو جائے تب اس کو وراثت سے حصہ ملتا ہے. تو ہر طرح سے عورت کا فائدہ ہی فائدہ ہے نا. فائدے میں کون رہی؟ عورتیں ہی رہی نا، لڑکیاں ہی رہی نا سب سے آخر میں دیکھا جائے تو. اگر ہم اوور آل پکچر دیکھیں، لیکن صرف ایک پوائنٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر جو ہے انسان جو ہے گمراہ ہوتا ہے. تو عورت پہ مال خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے. اگر وہ خوشی سے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس میں اس کو صدقے کا ہی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بہت اہمیت دی ہے، اس کے حق دلائے جو دور جاہلیت میں نہیں دلائے جاتے تھے. عورت کی عزت افزائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو سمجھ آیا کہ کیوں ہے یہ کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ. چل پھر آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر ہوں وہ عورتیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اوپر 2 سے، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے، ثُلُثَا، 2/3، مَا تَرَک، جو وہ میت نے چھوڑا. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ
پھر اگر وہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے, ہے نا, اور وہ بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں, اگر وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں, فوکس نتائنی, اوپر 2 سے, اب اوپر 2 سے کیا مراد ہے, 2 یا 2 سے زیادہ, تو ان کے لیے کتنا ہوگا, 2/3 جو اس نے چھوڑا مرنے والے نے, 2/3 سلس. یعنی جیسے پیچھے ابھی ہم نے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا نا, ماں اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آئی تھی شکایت لے کر کہ بھائی نے سارا مال لے لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو بلایا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جو 2/3 حصہ تھا ان کی بیٹیوں کو دیا, 8واں حصہ ان کی بیوی کو دیا, اور باقی بچا ہوا پھر ان کے بھائی کو دیا. تو یہ جو ہم نے دیکھی تھی حدیث, اس میں بھی 2 بیٹیاں تھیں, تو اس میں جو مراد ہے 2 یا 2 سے زیادہ, ٹھیک ہے, اس آیت میں. پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدَةً, وَإِن كَانَتْ, اور اگر ہو وہ, واحدتاً, ایک عورت, فَلَهَا, تو اس کے لیے النصف, آدھا ہے. پھر اگر ایک ہی بیٹی ہو مرنے والے کی, بیٹا نہ ہو, تو پھر اس کے لیے آدھا ہے جو مرنے والا چھوڑ جائے, ٹھیک ہے, تو آدھا حصہ اس بیٹی کو مل جائے گا, اور باقی دیکھیں گے دوسرے وارث, چچا کے بیٹے, مرنے والے کے کوئی بھائی بہن, تو ان کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہو گئے اولاد کو ملنے والی وراثت کے حکم, یہاں تک اولاد کو ملنے والی. اب آگے دیکھتے ہیں ماں باپ کے حصے میں کیا آئے گا, اس کے لیے کیا حکم ہے. آگے فرمایا ولی ابویہ, اور اس کے ماں باپ کے لیے, لکلی, واسطے ہر, واحدن, ایک کے, واسطے ہر ایک کے, منہما, ان دونوں میں سے, السدس, چھٹا حصہ ہے, مما ترکا, اس میں سے جو اس نے چھوڑا, ان کانا لہو, اگر ہے اس کے لیے, ولد, کوئی اولاد, فَإِن, پھر اگر, لم نہیں, یکن ہے, لہو, اس کے لیے, ولدن, کوئی اولاد, وورثہ, اور وارث ہو اس کے, ابواہ, ماں باپ اس کے, فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. اچھا, ابھی یہاں تک دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اور اس کے ماں باپ کے لیے, کس کے, مرنے والے کے, اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر اس کے ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا, اگر اولاد ہے, ٹھیک ہے. اور اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے, یعنی کہ بیٹا بیٹی کوئی نہیں, تو پھر مرنے والے کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے, ماں کے لیے تیسرا حصہ, اور باقی باپ کا حصہ ہوگا, اگر صرف ماں باپ ہی وارث ہیں اس کیس میں, ٹھیک ہے. اب آگے بتایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, پھر اگر ہوں اس کے بھائی بہن, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر اب اس مرنے والے کے بھائی بہن ہیں میت کے, تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا, اور یہ حصہ کب ملے گا, من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, بعد وصیت پوری کرنے کے, وہ وصیت کر جائے اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہ امپورٹنٹ بات ہے, یعنی کہ یہ وراثت کب تقسیم ہوگی, پہلے میت پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا, پھر اگر میت کوئی وصیت کر گئی ہے اپنی 1/3 میں سے, تو وہ وصیت پوری کی جائے گی, پھر بچے ہوئے مال کو جو ہے تقسیم کیا جائے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. اور وصیت میں نے جیسے پہلے بتایا تھا 1/3 یا اس سے کم کی ہی کرنے کی اجازت ہے, زیادہ کی نہیں. اور ہاں, اسی مال میں سے تقسیم سے پہلے کفن دفن کی بھی میت کی اسی مال میں سے ہوگی, ٹھیک ہے. اور جو باقی مال بچے گا پھر وہ وراثت جو اب وارثوں میں تقسیم ہوگی, جیسے کہ بتایا گیا ہے. اور دیکھیں ذرا اس آیت میں ذرا غور کریں کیا بات آ رہی ہے اس میں. اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے وصیت کی بات آئی ہے, من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, پہلے وصیت کی بات آئی ہے اور بعد میں قرض ادا کرنے کی بات آئی ہے. لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے, پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے, پھر جو 1/3 کی وصیت یا جو بھی کی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے. ایسا کیوں کہ قرآن میں یہ بات ہے. لیکن اب اس میں بیسیکلی علماء کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا, کیونکہ قرض ادا نہیں ہوا تو قیامت کے دن انسان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے, ہے نا. جب تک قرض ادا نہیں کرتا ہے انسان تو پھر اس کی بہت پکڑ ہوتی ہے قیامت کے دن, پھر اس کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے کر جو ہے قرض ادا کرنا ہوتا ہے. قرض تو ایسی چیز ہے نا کہ شہید کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہوتا,
تو یہ معاملہ جو قرض کا ہے نا بہت اہم ہے، اس لیے قرض پہلے ادا کرنا ہوگا، چاہے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہو جیسے زکوٰۃ، حج بدل، روزے کا فدیہ، یا پھر کسی انسان سے لیا ہوا قرض ہو۔ تو قرض کو آسان بات نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، آباؤکم باپ تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع نفع میں، فریدۃ من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے بہت علم والا بہت حکمت والا۔ اب یہ بات کیا ہوئی کہ تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے۔ دیکھیں نا بعض وقت کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے جب اپنی وصیت کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وراثت کے بارے میں، کہ کبھی تو سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کو دینے سے کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، سوچتا ہے سب اولاد کو ہی مل جائے، یا بعض وقت ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کی حق میں کمی کر جاتا ہے اور سوچتا ہے ماں باپ کو ہی سارا دے دیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے نا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ماں باپ یا اولاد کون ہمارے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ ماں باپ زیادہ فائدہ دینے والے ہیں یا اولاد، اس لیے اللہ کا جو حکم ہے ویسے ہی تقسیم کرو، اللہ کی حدود کو پامال مت کرو، کیونکہ یہ فریضہ ہے، مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، فریدۃ من اللہ، اللہ نے خود یہ تقسیم کی ہے، اور جیسے کی ہے اسی انداز میں ان وارثوں کو ملنا ضروری ہے، جس کو جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں نا آج تو کیا ہو رہا ہے، لیکن آج بھی لوگ جو ہے جہالت سے کام لیتے ہیں، اگر اپنی اولاد سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو آگ کر دیتے ہیں اور بے دخل کر دیتے ہیں جائیداد سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف بات ہے، ایسے آگ کر دینے سے اولاد آگ نہیں ہوتی ہے، اگر اس کو دنیا میں اولاد کو حصہ نہیں دیا پورا تو وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ سے لے کر رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں جو لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے، یا جو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، خود مار کے بیٹھ جاتے ہیں، تو قیامت کے دن پورا حساب ہوگا اور پھر اپنی نیکیاں دے کر اپنی جان چھڑانی پڑے گی انہیں، اس لیے جس کا جو حق بنتا ہے اسے دے دینا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیے ہیں حصے، یہ تقسیم اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کتنا حقدار ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، تو اسی کے حساب سے جو ہے ہمیں ادا کرنی ہے۔ آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے، إِن لَمْ يَكُنْ اگر نہ ہو، لَهُنَّ ان کے لیے، ولد کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہے، لَهُنَّ ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، الرُّبُعُ چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت بعد وصیت کے، یوصینا بہا وہ عورتیں وصیت کر جائیں جس کی، اودین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں تک دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اب خاوندوں کو خطاب ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے تو خاوند کے لیے آدھا حصہ ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، نہ ہی پوتے پوتیاں، نہ ہی اس فوت شدہ بیوی سے کوئی اولاد، اس بیوی کی کوئی اولاد، نہ پچھلے شوہر سے کوئی اولاد ہے نا اس کی، تو بیوی کی چھوڑی وراثت کا آدھا حصہ پھر شوہر کو مل جائے گا، آدھا حصہ، ٹھیک ہے۔ لیکن فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر اولاد ہوگی، اگر فوت ہونے والی بیوی کی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے یا پچھلے شوہر سے، تو پھر شوہر کو کتنا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، ربع چوتھا حصہ اس میں سے جو بیوی نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ من بعد وصیت او دین، یہ بھی کب ملے گا، کب ملے گی شوہر کو یہ وراثت؟ قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد، اور اس پہلے بیوی کے کفن دفن میں جو لگ رہا ہے وہ بھی اس میں لگانے کے بعد تب ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آسان ہے، کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُنَّ رُبُعُ،
वलहुन्ना और उन औरतों के लिए, अर्रुबो चौथा हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो, तरक तुम छोड़ जाओ तुम, इल्लम अगर नहीं, यकुन है, लकुम तुम्हारे लिए, वलद कोई औलाद, फ़इन फिर अगर, काना है, लकुम तुम्हारे लिए, वलदुन कोई औलाद, फलहुन्ना तो उनके लिए है, अस्सुमुन आठवां हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, तरक तुम छोड़ा तुमने, मिम्बादी वसीयतिन तू सूना, बाद वसीयत के तुम वसीयत कर जाओ जिसकी, बिहा औदैन या कर्ज की अदायगी के बाद। चलें इस पार्ट को देख लेते हैं। वलहुन्ना रुबु, और उनके लिए चौथा हिस्सा है। कब? उनके लिए यानी कि तुम्हारी बीवियों के लिए चौथा हिस्सा है जब जो तुमने छोड़ा, अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, अगर औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा मिलेगा। अब चाहे एक बीवी है उस मर्द की या एक से ज्यादा है, सारी की सारी उस एक इस चौथे हिस्से में शामिल होंगी। चौथा हिस्सा सारों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा जब जब उस आदमी की कोई औलाद नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हारी कोई औलाद है, यानी कि फौत होने वाला जो शौहर है, अगर उसकी औलाद है तो फिर क्या होगा? तो फिर बीवियों के लिए आठवां हिस्सा होगा। बीवी एक हो या ज्यादा हो, सब उस आठवें हिस्से में उनको मिलेगा बराबर बराबर का। सिर्फ एक बीवी है तो पूरा आठवां का हिस्सा उसी को मिल जाएगा, और अगर एक से ज्यादा है तो इस आठवें हिस्से को उनमें तकसीम किया जाएगा बराबर का। और शर्त वही है क्या? वसीयत पूरी करने के बाद, कर्ज की अदायगी के बाद, और वसीयत पूरी करने के बाद तभी विरासत तकसीम होगी बीवियों में, जब कर्ज अदा कर दें और वसीयत पूरी कर दें, ठीक है। अब आगे जो बात आ रही है वो बात आ रही है कलाला की। व इन काना रजुलन, और अगर है कोई मर्द, यू रसू मिरास ली जा रही है जिसकी, कलालतन कलाला, अविम्रातुन या कोई औरत, वलहू और उसके लिए हो, अखुन एक भाई, औ उख्तुन या एक बहन, फलिकुल्ली वाहिदिन तो वास्ते हर एक के, मिनहुमा उन दोनों में से, अस्सुदुस छठा हिस्सा है, ठीक है। ये तो इसका तर्जुमा। अब कलाला जो है, कलाला क्या होता है? कलाला इकलील, एक वर्ड है इकलील, उससे है। इकलील, इकलील का क्या मतलब है? इकलील कहते हैं ताज, क्राउन। ताज जब सर पर पहना जाता है तो सर को चारों तरफ से घेर लेता है ना। तो इसी तरह कलाला उसको कहते हैं जिस इंसान के ना माँ बाप हो और ना ही औलाद हो। समझ आया? कलाला किसे कहते हैं? जिस इंसान के ना माँ बाप है ना ही कोई औलाद है, बाकी के रिश्तेदार हैं, भाई बहन, तो बाकी के जो रिश्तेदार हैं या भाई बहन हैं वो इसको फिर ऐसे ही घेर लेते हैं ना, जैसे ताज ने उसके सर को घेरा हो। तो मैयत अगर कलाला है, चाहे वो मर्द है या औरत है, और अगर उसका एक भाई है और एक बहन है, तो उनमें से हर एक के लिए क्या है? छठा हिस्सा है। हर एक के लिए छठा हिस्सा है, सुदुस, अस्सुदुस। फिर आगे फरमाया फ़इन कानू, फिर अगर हो वो, अक्सर मिन ज़ालिका ज्यादा उससे, फ़हुम तो वो, शुरकाउ फिस्सुलुस तो वो शरीक हैं एक तिहाई में। यानी कि सिर्फ अगर एक बहन है और एक भाई है तो छठा हिस्सा था, लेकिन अगर वो उससे ज्यादा हैं तो वो शरीक हैं एक तिहाई में, बाद वसीयत के, जिसकी वसीयत की जाए या कर्ज की अदायगी के बाद, मिन बादी वसीयतिन बाद वसीयत के, यूसा बिहा वसीयत की जाए जिसकी, औदैन या कर्ज की अदायगी के बाद, गैर मुदार ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो ये जो भाई बहन की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है माँ की तरफ से भाई बहन, अखियाती रिश्ता। तो बेसिकली जो तरतीब है वो ये है कि जब कोई फौत होता है, कलाला जो इंसान है वो फौत होता है, तो सबसे पहले उसके सगे भाई बहन वारिस होंगे। अगर सगे नहीं है तो फिर जो बाप की तरफ से जो भाई बहन होंगे वो वारिस होंगे, ठीक है। और देखिए इसमें बात बताई गई है गैर मुदार, ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। किसकी बात हो रही है ना नुकसान पहुंचाने वाला हो? ये जो बात हो रही है ना, यूसा बिहा औदैन गैर मुदार, वसीयत की जाए जिसकी या कर्ज की अदायगी के बाद ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। वसीयत और कर्ज की बात हो रही है, यानी कि ना नुकसान देने वाले हो, ये वसीयत और ये कर्ज। यानी वसीयत ऐसी ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचा रही हो, ऐसा ना हो कि असल वारिस का हक कम हो रहा हो उसमें, या फिर
یا تو حق کم ہو رہا ہو یا پھر اس کو فیور کرتے ہوئے ایک وارث کو حق سے زیادہ دیا جا رہا ہو ایسی غلط وصیت کر کے، جیسے کہ لوگ غلط وصیت لکھ جاتے ہیں اکثر، ہے نا. یا پھر پتا چلا کہ انسان کو پتا چلا میں شدید بیمار ہوں اور اب زندگی جو ہے کم ہو رہی ہے، موت آنے والی ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ ٹرمینل النیسز ہوتی ہیں، تو اس مال کو پہلے ہی وہ جو ہے انسان ادھر ادھر بانٹ دے تاکہ مرنے کے بعد اصل وارث کو نہ ملے. اسپیشلی جب اپنے بچے، جو کلالہ کا کیس ہے، جیسے اپنے بچے اور ماں باپ نہیں ہوتے تو انسان اپنے بھائی بہن کو نہیں دینا چاہتا، کیونکہ زندگی میں جب بھائی بہن تھے تو وہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہتے تھے، ناراض رہتے تھے، تو مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے بھائی بہن کو کچھ نہیں دینا چاہتا. اس لیے جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا، تو بعض لوگ وصیت کر دیتے ہیں کہ میرا پورا کا پورا مال فلاں جگہ دے دینا یا اللہ کی راہ میں دے دینا. اور ایسا شخص وصیت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی خاطر نہیں کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اصل حقدار جو اس کے بھائی بہن ہے اس کو نہ ملے. یا اسی طرح کسی کی اگر ایک بیٹی ہے بس، اور قاعدے سے تو اس کو آدھا مال ملے گا، لیکن مرنے والا وصیت کر جائے کہ باقی آدھا بھی بیٹی کو دینا ہے تاکہ باقی رشتہ داروں کو نہ ملے، تو یہ ایسا کام کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ یہ سخت گناہ ہے ایسی وصیت کرنا. ایسی غلط وصیت کو پھر نافذ بھی نہیں کیا جانا چاہیے، کیا نہیں جانا چاہیے بالکل بھی. اور دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بعض وقت 70 سال تک عبادت کرتا ہے اور پھر مرتے وقت غلط وصیت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے. تو سوچیں، غلط وصیت کرنا کتنا بڑا جو ہے ہلاکت کا باعث ہے، کہ پورا زندگی اس نے عبادتیں کر کر کے اپنے آپ کو تھکایا، سب کچھ کیا، اور مرتے وقت ایک غلط وصیت کر گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا. استغفر اللہ. بہت خطرناک بات ہے یہ، اور بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس کیس میں. تو اسی لیے آیا غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والی ہو یہ وصیت. اسی طرح قرض کیسے نقصان پہنچائے گا؟ قرض میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی کو دینا چاہتا ہے ایکسٹرا اپنی وراثت میں سے، تو وہ کیا کہہ دیتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر قرضہ تھا تو میں جو ہوں یہ قرض میرے بعد اس کو لوٹا دینا. وہ ہوتا نہیں ہے قرضہ، ایسے جھوٹ موٹ بولتا ہے وہ تاکہ اس کو دے دیا جائے ایکسٹرا دینے. تو یہ بھی کیا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے نا جس کا اصل حق ہے اس کو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے یوسا بہا او دین غیر مضار، وصیت کی جائے جس کی یا قرض کے ادائیگی کے بعد نہ نقصان پہنچانے والا ہو. نقصان نہیں پہنچانا، ایسی وصیت نہیں کرنی یا ایسا جھوٹ موٹ کا قرض نہیں بتانا کہ دوسرے کا نقصان ہو. پھر فرمایا وصیت من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت پردبار ہے. وصیت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے یہ حق رکھے ہیں، یہ تاکیدی حکم جو آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اسے ایسے ہی مت سمجھو. اور اللہ خوب علم والا ہے، بہت بردبار ہے. علم والا ہے، اس کی یہ جو تقسیم ہے اللہ کی عظیم علم کی بنا پر ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے علم کی بنا پر ہے تو بہترین تقسیم ہے، اور دوسری بات کیا ہے جی، تو اللہ تعالی عظیم علم والا ہے، اس نے اپنے علم کی بنا پر یہ جو ہے تقسیم کی ہے. ایک بات یہ ہے. اور علم سے مراد کیا ہے؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وراثت کے قانون کو کون نافذ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون جو ہے جہالت کے فیصلے کرتے ہوئے تقسیم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے. انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ سب علم رکھتا ہے، سب جان رہا ہے، سب نوٹ ہو رہا ہے. پکڑ ہوگی، کہاں بچ کے جاؤ گے. تو یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے یہاں پہ. واللہ علیم حلیم، اور حلیم بھی ہے اللہ تعالیٰ، بردبار بھی ہے، صبر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے بہت زیادہ. غلط تقسیم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، فوراً نہیں پکڑ لیتا، مہلت دیتا ہے بھائی سدھر جاؤ. لیکن جب نہیں سدھرتے تو پکڑ بھی ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے پکڑ. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 13. تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ داخل کرے گا اسے باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی. سبحان اللہ. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تل کا حدود اللہ، یہ حدود ہے اللہ کی. کیا حدود ہے؟ یہ جو پچھلی آیتوں میں بھی ساری بات ہوئی، جو احکامات بتائے ہیں وراثت کے، یہ تمام احکامات یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. اور حدود کسے کہتے ہیں؟
حدود کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان فرق کرتی ہے، ایک چیز کو جو دوسری چیز سے الگ کرے، ہے نا، باؤنڈری لائن جسے کہتے ہیں. تو سبھی احکامات اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی باتیں بتائیں قرآن میں، شریعت میں جو ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. انسان کو انہیں توڑنا نہیں ہے، فلانگنا نہیں ہے، ان سے تجاوز نہیں کرنا ہے. فلانگ کر لمٹ کراس کر کے دوسری طرف جانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں یہاں. اور فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے گا، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی کہ اللہ کی بتائی حدود کی جو پابندی کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں. فرمایا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ جنتیں ہمیشگی والی ہیں، ان میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جنت میں تو نہروں کا آپ جانتے ہیں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں. سوچے کتنا خوبصورت منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں داخل کرے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لیکن یہ کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے دیے احکامات پر عمل کرے گا، ہے نا. اور عمل تو تبھی کر پائے گا انسان جب اس کو معلوم ہوں گے یہ احکامات. تو جب احکامات انسان کو معلوم ہی نہیں ہیں، جب قرآن سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، جب سنت معلوم ہی نہیں، تو پھر انسان اطاعت صحیح سے کیسے کر پائے گا بتائیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات پہلے ہے کہ حکموں کا علم لینا، پھر علم پا جانے کے بعد دل سے قبول بھی کرنا، راضی ہونا، ہاں اللہ نے بتائے ہیں تو صحیح ہیں، کوئی شک میں نہیں پڑنا اور کوئی دل میں تنگی نہیں آنا، اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جانا. تو یہ ہے کرنے کے کام، تبھی جو ہے بڑی کامیابی مل پائے گی. اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور وہ تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا. استغفر اللہ. اب اس آیت کا بھی ہم دیکھیں خاص تعلق کس سے ہے؟ وراثت کے احکامات سے، ہے نا. ابھی وراثت کی باتیں ہو رہی ہیں تو خاص تعلق وراثت سے ہے، جو بھی احکامات آئے ہیں. اور پھر عام تعلق ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، اگر اس کی نافرمانی انسان کرتا ہے اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی آیات کو، احکامات کو نہیں مانے گا، باؤنڈریز پار کر کے حدیں توڑے گا، پھر اس کے لیے سخت سزا ہے. اللہ ایسے انسان کو آگ میں داخل کرے گا جہاں پر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور آگ میں داخلہ، وہاں پہ ہمیشہ رہنا، اور ساتھ میں رسوا کن عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے. سخت وعید ہے، سخت وارننگ یہاں پر ان کے لیے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، حدودیں توڑتے رہتے ہیں. اور حدود توڑنے کے انداز آپ سب جانتے ہیں، مختلف انداز ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. جیسے عورتوں کو جو ہے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے بس اس کو وراثت دے دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو وراثت نہیں دیتے. پھر بڑا بیٹا جو ہے خود ساری چیزوں پر قابض ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ حد توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. یہ سب کیا ہے؟ جہنم کا سودا ہی ہے نا. پھر بہنوں کو یا تو حصہ دیتے ہی نہیں ہے، یا پھر دیکھیں ایسی حالات کریٹ کر دیتے ہیں سوسائٹی میں کہ بہنیں اپنا حصہ لے ہی نہ، کیونکہ اگر لیں گی تو چاروں طرف سے تانو تشی ہوگی، بیچاریوں کو سننا پڑے گا طرح طرح کی باتیں. تو پھر کیا ہے؟ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی؟ کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ جو وراثت کے رول ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کے تھے، ہم تو اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کریں گے. تو یہ تو کھلا کفر ہے. پھر یہ تو اس طرح کی نافرمانی کھلا کفر ہے کہ وہ مانے ہی نہ کہ یہ کام صحیح ہے. اور کیا ہے نافرمانی؟ حدوں کو توڑنے کا انداز جو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ، کہ وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، مرنے کے بعد بھی انسان کے اس کو جو ہے خاندانی مشترکہ جائیداد کے نام دیکھ کر سبھی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں کسی کو حقوق ملتے ہیں اور بیچارے کسی کو نہیں ملتے ہیں.
تو یہ سب نافرمانیاں ہیں. اور دیکھیں اور کیا نافرمانی ہے، جب یہ سوچا جائے کہ مرد عورت کے برابر حصہ ہونا چاہیے، مرد اور عورت کا، یعنی کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ کھلی نافرمانی ہے کہ یہ کہا جائے کہ مرد اور عورت دونوں کا برابر حصہ ہونا چاہیے. تو یہ ہیں ڈیفرنٹ طریقے جن سے اللہ تعالیٰ کے بنائے قانونوں کو توڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سخت رسوا کن سزا ہے، بھلے ہی وہ کتنی بھی عبادتیں کرتا رہا ہو اپنی زندگی میں. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا پتہ چلا کہ دین جو ہے پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے کا نام ہے. اور یہ کہ وراثت کے جو احکامات ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں. ان کو جاننا، ان کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی میں جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اور نافرمانی کریں گے تو دنیا اور آخرت کی بربادی ہی بربادی، ہلاکت ہے.